یعنی کہ نماز جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ میں مومن ہوں، اپنی پہچان نہ مٹانا، نماز تمہاری پہچان۔ جب مومن کو علم ہوگا نماز میری پہچان ہے، اگر میں اسے چھوڑ دوں گا مجھ میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہتا، ہم ایک جیسے ہیں۔ اب نماز کے بارے میں جب اس کی وضاحتیں پوچھو گے دین سے کہ نماز کے کیا کیا فائدے ہیں اور چھوڑنے سے کیا کیا نباہتیں سنائی ہیں اللہ کے نبی نے، کہ چھوڑنے والے کا کیا حال ہوگا، اتنے ہزار سال اس کو سزائیں اور جو اتنی نماز اور جو نمازی ہو جاتا ہے پابند ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی کیا حکم ہے وہ بھی جاننا چاہیے۔ ایک نمازی کے لیے اللہ بھی کیا فرماتا ہے تو وہ نمازی جو مومن ہوا ہے وہ مومن اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے کن کن چیزوں کو اس نے چھوڑ دینا ہے، اسے کہتے ہیں تحفظ۔ نماز کے تحفظ کے لیے میں نے ناپاکی کو چھوڑ کیوں؟ نماز حفاظت ہی ہے وہ تو ناپاکی کو چھوڑ۔ اگر ہم ناپاکی کو ہی نہیں چھوڑتے تو ہم نماز کا پاسدار نہیں، حفاظت نہیں۔ نماز کی حرمت کے پاسدار ہونا بھی مومن کے لیے لازم ہے، جیسے کہ قرآن پڑھنا مومن کے لیے لازم ہے تو قرآن کی حرمت کا پاس رکھنا بھی مومن کے لیے، جس کو بے ادبی کہتے ہیں۔ اس کا قبر بنانا مومن کے لیے لازم ہے تو قبر کی حرمت بھی کرنا مومن کے لیے لازم ہے، یعنی کہ بے ادبی نہ ہوگی۔ اسی طرح نماز پڑھ کر نماز کی قدر کروائے مومن بن کے تاکہ لوگ اس کی قدر کریں، واقعی یہ نمازی ہے۔ جب وہ لوگ اس کی قدر کریں گے تو نماز نے اس کو شرف بخش دیا، یعنی کہ قدر والوں میں اسے شامل کر دیا۔ تو نماز کیا ہے؟ قدر، تجھے قدر والا بنا دیا۔ اللہ کی قدر کی نشانیوں کا تو گواہ بن جاتا ہے، اللہ کی قدر کی نشانیوں کا تو احساس کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کی حرمت کا پاسدار ہو جاتا ہے اور اللہ کی قدر بیان کرنے والا ہو جاتا ہے اور قدر کی طرف تو بلانے والا ہو جاتا ہے اگر تو نمازی ہو جائے۔ لوگ تجھے دیکھ کے اسلام کی بات کریں گے تو مسلمان کا اسلام ایسا ہے کہ جب مسلمان اس اسلام کو اختیار کر لیتا ہے، دین میں داخل ہو جاتا
मोमन की इज्जत पाता है। यानी को नमाजी इज्जत का महाफल भी है और इज्जत का पातार भी है और इज्जत की हुर्मत पे यानी इज्जत के लिए वो जान भी दे देगा और दूसरे की इज्जत बचाएगा, यानी इज्जत बचाने वाला। इसलिए काफी हयाई और बुरे कामों से रोकती है नमाज। नमाज कैसे रोकती है? बेहयाई बुरे कामों से जो नमाज पढ़ने लग जाता है वो भी रोकता भी है और रोकता भी है, रुकता भी है और रोकता भी है। ये नमाज की से तब्दील ये नमाजी अब नमाज पढ़ने की वजह से माशरे में तबलीग करने लग गया। बेहयाई और बुरे कामों से रोकना भी उसका काम है और रुकना भी उसी का काम है। ये उसकी सबसे पहली सिफत होनी चाहिए। जब नमाज तो मेरे लिए फर्ज क्योंकि मैं नमाज और नमाज बेहयाई और बुरे कामों से अगर वाकई नमाज मेरे साथ है, नमाज अल्लाह ने मेरी कबूल करनी है और नमाज का अजर अल्लाह ने मुझे दे दिया है। जब अल्लाह ने मुझे वो नमाज का अजर दे दिया है तो सबसे बड़ा नमाज का अजर क्या है? बेहयाई और बुरे काम से रोक देना। तो वो बंदा बेहयाई और बुरे काम से जब वो रुकता है तो फिर नमाज उसे क्या कहती है? अब दूसरों को भी रोक, ये भी तेरा फर्ज है क्योंकि तू मोमन है। तू मोमन जिस तरह मोमन अपनी इज्जत की हिफाजत करता है इसी तरह मोमन दूसरे की भी इज्जत की हिफाजत करता है। तो सबसे बड़ा मोमन के लिए बेदार होने के लिए अल्लाह के फरमान मानने के लिए अल्लाह के कुर्ब को हासिल करके लोगों तक अल्लाह का कुर्ब की तरफ लोगों को बुलाने के लिए सबसे बड़ा शरफ नमाज है। इससे बढ़कर कोई नहीं। अगर एक इंसान पूरा कुरान पढ़ के तुम्हें सुना दे और नमाज के बारे में ना बताए, समझो वो तुम्हें इल्म नहीं देता, दीन आता। इल्म नहीं देता, वो तुम्हारा शऊर बेदार कर रहा है। अभी तुम दीनदार नहीं हुए। तो दीनदारों की पहचान इल्म से नहीं है, नमाज से है। मोमन की पहचान इल्म से किसी मोमन की पहचान नहीं है कि ये मोमन है। अल्लाह की बात से तू ईद का जितना मर्जी जिक्र कर, अगर अल्लाह के आगे सजदा नहीं करता तू तो ईद वाले को धोखा दिया। एक उसकी तस्वीर करता है और एक कुछ तो ईद की सरखानी नहीं करता तो तू बड़ा नाफरमान है। तो जब हम ये नाफरमानियां ढूंढेंगे दीन में तो हमें पता चलेगा नाफरमान भी इसी कुरान में छुपे हुए हैं और वो इसी कुरान को अपनी ढाल बनाते हैं। नमाज को मोमन ढाल बनाता है। नमाज को मोमन बनाता है, कुरान को मुनाफिक भी बनाता है। अब मोमन नमाज को ढाल किसके लिए बनाता है ये जानना लाजमी है और मुनाफिक किसके लिए ढाल? एक छुपने के लिए ढाल बनाता है कि मुझे कोई पहचान ना सके और एक अपनी पहचान करवाने के लिए बनाता है कि मुझे सब पहचान जाए कि मैं मोमन हूं।
نور سے آگ لگتی ہے، جلتا ہے وہ جسے اللہ نے نور دیا ہوتا ہے اسے نور سے راحت ملتی ہے، وہ نور کے اور قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کو نور دیا ہوا ہے وہ نور کے قریب ہونے کے لیے دیا ہے، اور جسے نور ہی نہیں دیا وہ کبھی نور کے قریب نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ کا وہ دوست نہیں ہوگا، اور جو اللہ کا دوست نہیں ہوگا وہی اللہ کے دوست کو کبھی اپنا دوست نہیں کہے گا۔ تو دوستی نور ہے، دوستی نور ہے۔ رتی برابر بھی اگر اللہ تمہیں نور عطا فرما دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے آج سے یہ بندہ میری دوست ہے۔ دوستوں کے درجات کا علم اور ہے، مگر دوستی کے سب میں شامل ہونا نور حق ملنا ہے، سب کچھ۔ اس لیے جو حضرت عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو اس گاؤں سے گزر ہوا تو اس نے حضرت عیسیٰ سے کہا یا موسیٰ سے کہ مجھے دعا دے، مجھے اللہ کی محبت رتی برابر اللہ نے اس کے دل میں محبت۔ سال 2 سال بعد وہ نبی دوبارہ اس گاؤں سے گزرے تو پوچھا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، کہا جب سے آپ نے اسے دعا دی ہے ہم نے اس کے بعد اسے کبھی گاؤں میں دیکھا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر بھی بتاؤ، انہوں نے کہا اس رستے جنگل کی طرف چلا گیا تھا۔ موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام بندہ نے اس سے بلایا تو سلام کے بارے میں آتا ہے کیا کہ موسیٰ نے اس شخص کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، پھر سلام کیا، اس نے جواب دیا، پھر سلام کیا تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ یہ تیرے سلام سے غافل ہے، اسے تو نے رتی برابر نور دیا، یہ میرے نور میں کھو گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سلام کیا ہے۔ یہ تمہیں سلام کرتا ہے جب ہوش میں ہوتا ہے۔ رتی نور کی اللہ تعالیٰ کی کسی انسان کو دیوانگی مل جاتی ہے، یعنی کہ نور ہے اللہ کی محبت، اس نور میں انسان کھو جائے تو اسے دیوانہ اس لیے کہا مومن کے چہرے پہ بھی نور ہے، اگر تم دیکھو گے تو نور تمہیں مومن کو اطمینان کرے گا، منافق کو جلا دے گا۔ منافق اس کے چہرے کو قریب نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، منافق اس چہرے کی قریب نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ اس کے پاس نور ہی نہیں، جس کو اللہ نے نور نہیں دیا ہوتا اسے کسی کے وجود میں نور نظر نہیں آتا۔ وجود میں نور نظر آنا ہی ایمان ہے، اس لیے وہ وجود کو نوری نہیں کہتا، کیوں سے نظر نہیں آتا، اس لیے کہتا کہ مٹی کا بنا، ارے کس کو نہیں پتا یہ مٹی کا بنا ہے، مٹی کا بنا کے اللہ نے اس کے دل میں کیا رکھا ہے وہ بھی تو لوگوں کو بتا، نور رکھا ہے۔ تو مٹی کا رہتا ہے، جب تم مٹی تک رہے گا تمہیں یہ خود ہی نظر آئے گا، انسان نہیں نظر آئے گا۔ اور جب اس میں روح پہنچی گئی
سجدے کا بارش